बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जोनी ब्रो देसी क्यों। मेरे सोने प्यारे सजनों मित्रों बेलियो ते मेरी प्यारी प्यारी सोनी सोनी सहेलियो खाला पपताए चाची मामी आंटी बाजी बहन खालू पपताए चाचू मामो गल वड्डे पाए सबको जोनी ब्रो का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और इस नाचीज़ को देख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रेड हाइफर। क्या है ये रेड हाइफर, क्यों है ये रेड हाइफर? आजकल सोशल मीडिया पर इसके बारे में काफ़ी बात हो रही है, चर्चा हो रहा है। तो मेरे एक छोटे भाई हैं हाफिज़ गुलरेज़ अहमद, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। अभी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए हैं रमज़ान मुबारक से पहले, तो उनकी ज़िंदगी के लिए आने वाली जो आगे खुशियाँ अल्लाह उन्हें अता करे। आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। उन्होंने मुझे बोला कि जोनी भाई रेड हाइफर के बारे में थोड़ा सा ना हमें अपडेट दे, मालूमात दे, ये है क्या चीज़। तो उनका शुक्रिया कि मुझे कुरान का मज़ीद मुताला करने का मौका मिला। और हमारे कुरान में हर चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लिख दी गई है, जो क़यामत तक होना है हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दी है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से कायनात बनी, नबी पैगंबर जब से उतर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया पर भेजे हैं अपने आखिरी नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी भेजे हैं, अल्लाह पाक ने बेशुमार किताबें जो है ना वो नाजिल की हैं, इस दुनिया पर भेजी हैं। जिनमें से कुछ किताबें छोटी हैं, कुछ किताबें बड़ी हैं। छोटी किताबों को जो है वो सहीफ़े कहा गया है, जो कि हज़रत आदम पर, हज़रत इस्माइल पर, हज़रत इब्राहीम पर, हज़रत शीस पर, हज़रत यकूब पर, हज़रत यूसुफ़ पर, उन पर सहीफ़े नाज़िल हुआ करते थे। और 4 जो बड़ी किताबें हैं उनके नाम ये हैं कि तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई, ज़बूर जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और जो कुरान पाक है, कुरान मजीद, वो आपके और मेरे आखिरी नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। ये मैंने इसलिए पेश किया, कुछ लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर, जो बच्चे हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, उनके लिए मैंने ये बात, उनके इल्म में, नॉलेज में इजाफ़े के लिए मैंने ये बात की। तो हम आगाज़ करेंगे कुरान पाक से। उसमें सूरतुल बकरा का हम ज़िक्र करेंगे, जो कि दूसरी सूरत है कुरान पाक में। बकरा के मायनी है गाय के। रेड हाइफर जो है ना, ये भी सूरतुल बकरा में ही वाक़या है सारा, वहीं से इंशाअल्लाह आपको मैं बताऊँगा। हम उन यहूदियों की करैक्टर को बाद में पढ़ेंगे, उनके मुतल्लिक़ बाद में गुफ्तगू करेंगे। पहले हमें अपने दीन को सीखना पड़ेगा, हमें अपने मज़हब को समझना पड़ेगा, हमें कुरान को समझना पड़ेगा। इसी में ही फ़लाह है, इसी में ही इस्लाह है, इसी में ही शिफा है। सब कुछ कुरान पाक पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल सकता है। डिपेंड ऑन यू कि आपने तलाश कैसे करना है, ठीक है। तो सूरत बकरा का आगाज़ करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बयान करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है कि आपको 40 दिन के लिए ना तबलीग के काम में चले गए, को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू करने के लिए चले गए। तो उनके उम्मत के कुछ 12 कबाइल थे। उन 12 कबाइल में से कुछ कबीलों ने जो है आपके चले जाने पर एक जो सोने का एक गाय जो है उसे बना दिया, और उनकी पूजा और उसको जो है वो मानना शुरू कर दिया, उसकी इबादत करना शुरू कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये उनका अमल नापसंद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं तो वो ये सारा माजरा देखते हैं, तो वो भी जो है बड़ा हैरतज़दा हो जाते हैं। इसी दौरान उनके कबीले में एक शख्स, आशिर नामी शख्स ने आमील का कत्ल कर दिया। और आशिर ये एक करैक्टर है, इसको अपने लफ्ज़ को ज़हन में रखिएगा। आशिर जो है ये कातिल था, और जो आमील था ये मकतूल था, इसको कत्ल किया गया था। और आशिर ने जो इल्ज़ाम लगा दिया था वो शमून पे लगा दिया था कि शमून ने कत्ल किया। तो उस कबीले में आशिर ने आमिल को कत्ल कर दिया और इल्ज़ाम लगा दिया शमून के ऊपर कि उसने कत्ल किए। तो उन कबीलों में बड़ा जो है ना फ़साद बर्पा हो गया। तो वो सब कबीले इकट्ठे होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जाके इस मामले में बात करें और देखें क्या जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन फ़ैसला करता है, हमें वो फ़ैसला मंज़ूर होगा इंशाअल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू किया और पूछा कि बारी ताला कातिल की पहचान नहीं हो पा रही। मकतूल जो है उसका कत्ल जब हुआ तो किसी ने इस बात का अंदाज़ा नहीं किया, देखा ही नहीं किसी ने कि कत्ल किसने किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप इन्हें एक बछड़ा ज़िबा करने का हुक्म दें।
میں مردوں کو زندہ کرنا جانتا ہوں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جب پیغام دیا تو آپ آگے اس قبیلے میں، جو آپ کے قبیلے تھے 12 قبیلے، آپ نے آ کے کہا کہ ایک بچھڑا ذبح کیا جائے۔ ان لوگوں نے نعوذ باللہ مذاق و طنز کرنا شروع کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ کیا اللہ رب العزت نے یہ مذاق کیا ہمارے ساتھ کہ ہمیں بچڑا نعوذ باللہ ذبح کرنے کا کہا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اور تم جیسے جاہلوں سے۔ اللہ بھلا تمہارے ساتھ مذاق کر سکتا ہے؟ اللہ کا جو حکم ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ ان میں سے کئیوں نے دوبارہ طنزیہ طور پر سوالات کرنا شروع کر دیے، پھر بتائیں وہ بچڑا کیسا ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو بوڑھا ہو اور نہ ہی جو ہے وہ بچہ، بلکہ وہ جوان ہو، اس کی قربانی کرے۔ اگر وہ بات یہاں بھی مان لیتے تو قاتل کا پتہ چل جاتا، لیکن ان لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ لیا۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ بتائیں رنگ کیسا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ سرخ زرد قسم کا ہو، پیلا پن اس کے اندر ہو۔ چونکہ وہ لوگ، آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وہ ایک سونے کے بیل کی پوجا کرتے تھے، اس کو مانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان قبیلوں سے اس بیل کا جو ہے نا وہ نکالنا تھا، ان کے دلوں سے وہ بیل نے جو قبضہ کر رکھا تھا، یا جو بیل کے وہ عاشق ہو چکے تھے، اللہ نے وہ بیل ان کے دلوں سے نکالنا تھا، اس لیے اللہ نے وہ بیل کا حکم دیا ذبح کرنے کے لیے۔ تو پھر انہوں نے سوالات کیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں ذرا مزید بتا دیں اور کیا کیا خوبی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے نہ تو کھیتی کا کام کیا ہو، نہ ہی پانی نکالنے کا کام کبھی کیا ہو، بلکہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، داغ نہ ہو، داغ سے پاک ہو، بالکل کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو، ایسا بیل جو ہے وہ ذبح کرے۔ بہرحال اس قبیلے کے ایک سربراہ نے، جس کے بیٹا شمون جس کے اوپر الزام لگا ہوا تھا، وہ نکل پڑا اپنے لشکر کو لے کے اس گائے کی تلاش میں، بچھڑے کی تلاش میں۔ اس علاقے میں ایک شخص تھا، اس کی بیوہ تھی، اس کے پاس وہ جانور موجود تھا، تو ان کے معاشی حالات بہت کمزور تھے، تو اس کے پاس وہ جب گروہ پہنچتا ہے اس بچھڑے کی خریداری کے لیے، تو وہ اس کی مالیت جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی، وہ گروہ پوچھتا ہے، گروہ کہتا ہے کہ اس بچھڑے کی جو مالیت ہے وہ 20 سکے ہے، ہم آپ کو 50 دیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں اسے 200 سکوں کے عوض بیچوں گی۔ وہ کہتے ہیں اتنے میں تو 10 بچھڑے آ جائیں گے، جبکہ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر کسی کو بھیجے تو انہیں ہدیہ کر دو، لیکن تم اس گروہ کے، اس لشکر کے، بلکہ اس قبیلے کے سربراہ ہو، مال و زر ہے تمہارے پاس، تم کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ میں 200 سکوں کے عوض انہیں بیچوں۔ آخرکار وہ واپس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا مہنگا سودا ہے۔ اگلے دن پھر جاتے ہیں 200 دینار یا 200 سکے لے کر، تو بڑھیا کہتی ہے کہ یہ کل کا سودا تھا، آج تو 400 سکوں پر یہ فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ پھر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ سودا جو ہے وہ بڑی اب جان بوجھ کر رک گئی ہے، وہ اس کو مہنگے داموں اس لیے بیچ رہی ہے کہ وہ ہماری مجبوری کو سمجھ چکی ہے۔ تو بہرحال وہ اگلے دن پھر 400 سکے لے کر پہنچتی ہے، تو وہ بڑھیا کہتی ہے یہ کل کا سودا تھا، آج تو 1000 سکوں سے کم نہیں بیچوں گی۔ بہرحال اس نے کو 2000 سکوں کے عوض وہ بچڑا جو ہے نا وہ اس قبیلے کے سربراہ کو بیچ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مقام، ایک جگہ کا تعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رکھا تھا، وہاں پر اس بچھڑے کو ذبح کرنا تھا اور اس کے گوشت کا ایک حصہ جو ہے اس مقتول کو مارنا تھا، تاکہ وہ اٹھ کر بیٹھے اور قاتل کا بتا سکے۔ چونکہ عاشر نے عمیل کا قتل کیا تھا، عاشر بھی اس گروہ میں موجود تھا، اور عاشر جان بوجھ کر شمون پر الزام لگانا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کا عاشر کی طرف جو ہے وہ دھیان نہ جائے۔ اب اس مجمع میں جو عمیل تھا، اللہ نے اسے دوبارہ زندگی عطا کی اور وہ اٹھ کر بیٹھا، اور اس نے جو ہے وہ قاتل کا بتایا کہ جو عاشر ہے اس نے عمیل کو قتل کیا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا سورۃ البقرہ میں ریڈ ہائفر کو لے کے، لال بچھڑے کو لے کے۔ تو مجھے لگا کہ پہلے میں آپ کو اس پوائنٹ کو کلیئر کروا سکوں کہ سورۃ البقرہ میں حضرت موسیٰ کا جو ایک بچھڑے کا ذکر ہوا ہے، اس میں یہ چیز ہمیں سیکھنے کو مل جائے۔ قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا
ہے اور جانتا ہی ہے، ان کی اصلیت کو جانتا ہے، کیونکہ یہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ اکیلے میں یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کہہ دو اے محمد کہ جو شخص جس نے اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو، جبرائیل کو، میکائیل کو، اللہ کے پیغمبروں کو اپنا دشمن بنایا تو وہ کافر اللہ کا دشمن ہے اور اللہ اس کا دشمن، چونکہ انہوں نے جب بھی عہد وفا کرنے کا وعدہ کیا تو ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کی۔ تو سورۃ البقرہ میں ہر جگہ پر اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کا جو درس ہے نا وہی سب سے افضل ہے۔ یہودی کیا کر رہے ہیں، یہ لوبی کیا ہے، اسرائیل کیا کرنے والا ہے، ہمیں اس پہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات کلیئر کر دوں آپ کو کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں معمول کرنی چاہیے اور اس کو ترجمے کے ساتھ الحمدللہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک رکوع سے آغاز کریں، ایک صفحے سے آغاز کریں، ایک پارے سے آغاز کریں الحمدللہ آپ کو مطالعہ کریں گے تو مزید سیکھنے کو ملے گا۔ اب میں ذکر کروں گا ریڈ ہائفر کا۔ ریڈ کا مطلب ہے لال، ہائفر کا مطلب ہے گائے۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے ٹیکساس، وہ ایک اپنے لال بچھڑوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ تو اسرائیل نے وہاں سے 5 بچھڑے جو ہیں وہ سرخ کلر کے منگوائے ہیں، ریڈ ہائفر انہیں بولا جاتا ہے، اور جن کی مالیت ہے $5 لاکھ، یعنی کہ ایک جو بچڑا ہے وہ $1 لاکھ کی مالیت کا ہے، جو کہ پاکستانی میں 2 کروڑ 80 یا 2 کروڑ 85 لاکھ روپیہ بنتے ہیں ایک بچڑے کی قیمت۔ حماس اس بات کو جانتا تھا کہ اسرائیل نے یہ حرکت کرنی ہے، ریڈ ہائفر والی۔ حماس نے کر دی اسرائیل پر اٹیک، اور اسرائیل تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ کا آغاز ہو تاکہ وہ نعوذ باللہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرے اور وہاں پہ ٹیمپل آف سولومن جو ہے اس کی تعمیر کریں، یا جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہودی یہ بات جانتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو اسرائیل کی زمین جو ہے ان کے آباء و اجداد کی ہے اور ان کے لیے یہ ایک برکت کا سماں ہے، انہیں ایسا لگتا ہے اسرائیل کے لوگوں کو، اور جس کی وجہ سے وہ یہ حرکت اس وجہ سے بھی نہیں کر پا رہے تھے چونکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اس بات کا تھا کہ اس سرزمین پر مسجد الاقصیٰ ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر مسجد الاقصیٰ پر ہم اٹیک کر دیں گے تو جتنی 52 یا 57 اسلامک ریاستیں ہیں وہ ہم پر نہ اٹیک کر دیں، ہم پر نہ چڑھ دوڑے اور ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن حماس کے اس حملے سے اسرائیل کو مزید طاقت مل گئی، اس نے جو ہے وہ غزہ پر حملہ کرنا شروع کر دی، اور غزہ پر جو حملہ اس نے کیا تو میں آپ کو ایک حقیقت بات بتاؤں کہ اس نے ہمارا جتنا زور تھا نا وہ چیک کرنا تھا، اسرائیل نے وہ ہمارا چیک کر لیا۔ غزہ پر جو حملہ اسرائیل نے کیا اس میں ہم جتنے مسلمان 52 یا 57 ممالک کے ہیں، ہم نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ ہم نے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، پتھر تو کیا ہم اینٹ کا جواب اپنے لفظوں سے بھی نہیں دے پائے۔ میری ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العزت اپنے کام بہترین لینا جانتا ہے۔ کیا پتہ وہ آپ میں سے، مجھ میں سے، میری یا آپ کی نسلوں میں سے کسی ایسے شخص کو پیدا کرے جو یہ سارے معاملات کو آگے ہو کر پہلی صف میں سر انجام دے۔ مسلمان کبھی بھی بزدل قوم نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنی آرمی پر، اپنی فوج پر بڑا اعتماد ہے۔ الحمدللہ ہم اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری ہی دفاع کے لیے نہیں ہے، وہ الحمدللہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کی دفاع کے لیے بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت اس جنگ کو بند کر دے، ان کے جو بھی یہودیوں کے مقاصد ہیں، جو بھی اسرائیل کے لوگوں کے بدافعالی کے جو بھی ان کے پروپوگنڈے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ میری سب سے پہلے اپنے رب تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے۔ 5 ریڈ ہائفر کی وجہ سے 32,000 بے گناہ جو مسلمان ہیں وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ کوئی ہے ایسا شخص جو ان کا جواب دے سکے؟ 32,000 مسلمان دنیا سے چلے گئے، ایک 5 جو ہے وہ ریڈ ہائفر کی وجہ سے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں نے ابھی ذکر کیا، انہیں لگتا تھا کہ جو ہے نا مسجد الاقصیٰ کو اگر شہید کریں گے تو مسلمان ہم پر جو ہے وہ حملہ نہ کر دے۔ انہوں نے حماس پر حملہ کر کے ہمارا زور چیک کر لیا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ مسجد الاقصیٰ کو شہید بھی کر دیتے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بہت زیادہ کوئی شور ہوگا یا کوئی تنقید ہوگی یا جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، اور بس
یہی کچھ ہوگا اور کیا ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں نا 2000 سال پہلے کی کتابوں میں سے انہوں نے 200 سال معذرت کے ساتھ 200 سال یا 2000 سال پہلے کی جو ان کے کتابوں میں لکھ رکھا ہے، انہوں نے اسی کے نظریے سے یہ سارے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے لیے کوئی کام نیا نہیں ہے۔ اور آپ لوگ جو ہے جو میری بات کو سن رہے ہیں کوئی پریشان نہ ہو، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریڈ ہائفر کرنے کی وجہ سے تو دجال آ جائے گا اور اس کے بعد یہ ان کے پروپوگنڈیز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ریڈ ہائفر پہلی بار نہیں ذبح ہونے والے، کئی ایسے ریڈ ہائفر جو ہے پہلے وہ ذبح کر چکے ہیں۔ 8 اپریل کو ایک سورج گرہن لگ رہا ہے، ان کے نزدیک یہ دن ان کے لیے فائدہ مند ہے جس پر یہ حرکت کریں گے۔ انہوں نے ریڈ ہائفر ایسی جگہ پر رکھے ہیں جو پوشیدہ ہے، جو ایک راز ہے، اس کی لوکیشن کا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ یہودیوں کو نا ٹیمپل، جسے ہم ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، اس کو بنانے میں نا ایک اور چیز بھی جو ہے نا وہ ان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب تھی۔ ریڈ ہائفر کی بیسکلی جو ہے وہ ابتدا کیوں کرنی پڑی ہے انہیں، اس کا استعمال کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کے جیسے ہمارے دین اسلام میں مختلف علماء کرام ہوتے ہیں، اس طرح ان کے مذہب میں، یہودیوں کے مذہب میں جو ہے وہ ربا ہوتے ہیں، جسے ربائز بولا جاتا ہے، جو ان کی عبادت گاہ میں بہت پین کردار ادا کرتے ہیں، انہی سے مشاورت لے کے وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو انہیں لگ رہا تھا کہ وہ جو ان کے ربائز ہیں ان کی پیورٹی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک اگر کوئی ربائز کسی مردے کو ہاتھ لگا لے تو وہ پیورٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ امپیورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ غلاظت کی طرف چلے جاتے ہیں اگر وہ کسی مردے کو ہاتھ لگا لیں۔ ان کے نزدیک یہ عمل ایسے مانا جاتا ہے۔ تو اس عمل کو کرنے سے، ریڈ ہائفر کو ذبح کرنے سے، اس کے بعد اسے آگ لگا کر جلانے سے جو عائشیز ہوں گی، انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے یا تو جسم پر مل لیں گے، جیسے سورۃ البقرہ میں میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا، وہ اسی واقعے اور بیان کو لے کے نا زندگی میں چلتے ہیں۔ قرآن الحمدللہ ہماری کتاب ہے مسلمانوں کی، یہ الحمدللہ ایک درسگاہ ہے، اسی سے انسان زندگی کے مراحل سیکھتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنے پیارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہترین تحفہ تھا یہ، اور تا قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ وہ بھی اس کو ریسرچ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کا تعین کیا کہ ریڈ ہائفر کو ذبح کریں گے، جسم پر لگائیں گے جس سے وہ پیور ہو جائیں گے، اور پھر وہ جو ہے وہ جا کے مسجد الاقصیٰ پر نعوذ باللہ حملہ کریں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ جب تک مسجد الاقصیٰ ہے وہاں پر جو ہے وہ ہیکل سلیمانی نہیں بن سکتا۔ ہیکل سلیمانی جب بن جائے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہاں پر دجال کا جو ہے وہ تخت رکھا جائے گا۔ ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے۔ انہیں لگتا ہے دجال وہاں سے نکلے گا اور اپنی جو ہے وہ ایک مضبوط ٹیم لے کر نکلے گا اور پوری دنیا پر یہودیت کو منوارے گا۔ تو یہ وہ سارا ٹاپک تھا، یہ وہ ریڈ ہائفر کی ایک کہانی تھی۔ اس میں کوئی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ریڈ ہائفر کرنے سے کوئی نعوذ باللہ ہمارے اوپر کو بہت سختیاں سٹارٹ ہو جائیں گی، نہیں۔ آپ کو اپنے رب العزت کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ آپ نے اسی ذات سے مانگنا ہے، اسی ذات سے رجوع کرنا ہے، آپ نے اسی ذات کو اپنے قریب کر کے فلاح پانی ہے۔ تو یہ ایک ٹاپک تھا، مجھے میرے بھائی نے کہا تو میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی۔ میرے لفظوں میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو جو ہے وہ بیان کروں گا آ کے۔ تو یہ کوئی اتنا بہت بڑا ٹاپک نہیں ہے، میں دوبارہ بیان کروں گا اپنے ان بزرگوں سے، بڑوں سے جو گھر میں اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہونے والا ہے۔ یہ ایک فتنہ ہوتا ہے یہودیت کی طرف سے، ہمیشہ جب بھی ہوا ایک فتنہ ہوا، تو اس فتنے سے آپ نے محفوظ رہنا ہے اور اللہ کے نبی سے رجوع کرنا ہے، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا ہے انسان۔ میں اس یقین کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ پھر کسی اور نئی ایپیسوڈ میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اگر آپ کا دل کرے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، شیئر کریں، لائک ضرور کیا کریں۔ جو لوگ اب سبسکرائبر ہو چکے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لائک کریں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی طبیعت اور صحت کا ضرور خیال رکھیں گے۔ اللہ کرے آپ تب تک جیے جب تک آپ چاہتے ہیں۔ شالا ہسدے وسدے رہن تواڈے سب دے ماں پیو، شالا ہسدے وسدے رہن تواڈے سب دے ماں پیو۔ جونی برو دیسی کیو۔ اللہ نبی وارث۔